बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। हमेशा कहती हूँ, बड़ों का एहतराम, छोटों से मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार। हमें अपना इख़लाक़ अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा रवैया। सुबह का आगाज़ अच्छी बातों से, अच्छे कामों से, जो हमें फ़लाह की तरफ ले जाएं, कामयाबी की तरफ ले जाएं। इनफैक्ट मैं अगर अपने हवाले से भी बात करूं तो मेरी मदर ने हमेशा मुझे यही सिखाया कि आप सलाम दुआ जो है, वो रिवाज जो है, वो सबसे बहुत अच्छे तरीके से करिए। और बिस्तर, इनफैक्ट आप जब आप अपना बेड छोड़ें, अपने बिस्तर से निकलें, तब भी आप बड़ों को जाके एहतरामन सलाम करें। यह है सुबह का आगाज़ कि आपने अच्छाई से उस रास्ते को चुना जो आप खुशखबरी दे रहे हैं लोगों को, ऊपर सलामती आपने भेजने से शुरुआत करी। बेशक हम बिस्तर पे लेटे लेटे ही जब हम कलमा पढ़ लेते हैं कि हमारी सुबह का आगाज़ हुआ, उसके बाद बड़ों को सलाम दुआ करना एक अच्छी तहज़ीब, एक अच्छी रिवायत मैं समझती हूँ कि अगर ये हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई है तो हमें ये चीज़ आगे बढ़ानी चाहिए। ये चीज़ मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ और आप मेरे बच्चों की तरह उसी तरह से, तो वो चीज़ मुझे लगा कि आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए। तो अच्छी बातें हम अगर फैलाएँ, तो आप हमेशा सुनते हैं कि सदका जारिया है, तो ये आप जो आप काम अच्छे करके चले जाएंगे वो ताहयात नहीं, आपके जाने के बाद भी उन बातों को याद रखा जाएगा, या उनकी वजह से जो नेकियां आपकी वजह से जो फैली रही हैं, या वो अच्छाई जो आपकी वजह से फैल रही है, तो वो उसमें आपकी नेकी लिखी जाएगी। और उस नेकी का ज़िक्र तो आप क़यामत में जब हर शख्स एक एक नेकी के लिए परेशान होगा, उस वक्त हम सुकून से वो नेकियों की तलाश में नहीं निकलेंगे कि हम परेशान हैं कि हमें नेकी का पलड़ा भारी करना है या हमें कहीं से एक नेकी मिल जाए। उस वक्त ये सब आलम होगा। तो आप अगर इन तमाम चीज़ों पे हम छोटी छोटी बातों को लेकर चलें, तो इंशाल्लाह ज़रूर हम सिरात मुस्तकीम पर चलकर जन्नत के हकदार होंगे। ठीक है जी। आपको आज का हमारा नया टॉपिक है। नया टॉपिक के साथ हम स्टार्ट लेंगे बिल्कुल। और लैंग्वेज की कॉपीज़ आपके पास, मेरे पास आ चुकी हैं आप लोगों की। अब आपके पास लिटरेचर कॉपी मौजूद है, तो उसी हवाले से आज का जो चैप्टर है उसका स्टार्ट लेते हैं। मेहनत का बयान। ये आपका पेज नंबर 27 पर मौजूद है। पेज नंबर, सफ़ा नंबर 27, पेज नंबर 27, मेहनत का बयान। ठीक है। नया चैप्टर हम लिटरेचर के हवाले से आगाज़ करेंगे। इसी का मैं होमवर्क आपके साथ शेयर करूंगी, आपको अपलोड कर दूंगी मैं ये इसका होमवर्क लेक्चर के फ़ौरन बाद। तो उसी तरीके से कुछ बच्चों के अब मैं नेम में पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बना रही हूँ, जो मुझे पार्टिसिपेंट्स हैं प्रॉपर, जो मुझे आंसर्स देते हैं डेली बेसिस पे, या उनका काम बहुत नीट एंड क्लीन होता है, साफ़ सुथरा होता है। तो उन बच्चों को मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी अपनी क्लास में भी। और पहले भी आप लोगों को प्रॉपर सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो अब अगेन वही चीज़, उस चीज़ का ख्याल रखिए जो भी लेक्चर मैं आपको दे रही होती हूँ, तो उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ा करिए, ताकि आप जो है वो, जैसे अब देखिए चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, मेहनत। तो हर काम हमारी मेहनत से शुरू होती है। मेहनत के बगैर तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम हासिल कर सकें। और फल भी मेहनत का मीठा ही इसीलिए कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है।
تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی کوشش کر کے اس کو حاصل کرنے کی جستجو کر کے اپنے ہاتھ سے محنت کی ہوتی ہے، تو دیٹ از وائی آپ جو ہے وہ اس کا پھل ہمیں میٹھا ہی ملتا ہے۔ سب کے پاس اپنی اپنی بکس موجود ہونی چاہیے۔ پیج نمبر 27 پر یہ چیپٹر موجود ہے، محنت کا بیان۔ چھوٹا سا ویب ہے آپ کے اسکرین پر محنت کا بیان کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو چیپٹرز میں جو چیزیں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں، مین ہائی لائٹ کیا جاتا ہے ان کو، اس حوالے سے یہ آپ کا جو ہے ویب پراپر مینٹین کرتی ہوں میں، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ٹاپ آف دا لسٹ کہنا چاہیے، یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کے جو سر فہرست میں نے سب سے اوپر لکھا ہے، محنت کش اللہ کا دوست۔ یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محنت کش کو اپنا دوست کہا ہے، یعنی سب سے قریب عزیز ترین دوست کہا ہے جو محنت کش ہے۔ محنت کش کو اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ریلیٹڈ اس چیپٹر سے ہے، محنت کا بیان، یعنی محنت خود بیان دے رہی ہے، اس کی اپنی ہی زبانی ہے تمام چیزیں، کہ وہ کس طرح سے محنت کا بیان دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے محنت کے بارے میں، وہ ہم پورے چیپٹر میں خود ہی محنت کی زبانی، یعنی کہ محنت نے خود یہ کہانی اپنی بیان کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ہم کچھ محنت کے اہم صفات بھی پڑھیں گے۔ محنت کے اہم صفات میں سے جیسے ہے چستی، پاکیزگی، یہ جو سامنے دیکھ یہاں پہ بھی میں نے لکھا ہے، یہ پاکیزہ خیال، یعنی چستی ہے، پاکیزہ خیالات ہیں آپ کی۔ جب خیالات جو پاکیزہ ہوں گے تبھی آپ جو ہے وہ محنت کی طرف بڑھ پائیں گے، چوری چکاری سے دور رہیں گے، خود محنت کر کے اور حاصل کرنے کی لگن بڑھ جائے گی۔ تو یہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو آپ کے جب تک ذہن میں نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کو پروان آگے نہیں چڑھا سکتے۔ اور ہمت اور حوصلہ، اگر ہم اہم صفات کی بات کریں گے تو اس میں نے آپ کو بتایا چستی، یعنی کہ پھرتی، ایکٹیو ہونا، اور صاف اور پاکیزہ خیال کا ہونا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا۔ یہ اہم صفات میں سے میں نے آپ کو جو خوبیاں تھیں اس کی سب سے زیادہ، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ اسی طرح سے اب محنت کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اعلیٰ مقام ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پوسٹ پہ جا کر بیٹھیں گے تبھی وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ آپ کی پڑھائی میں آگے بڑھنا، آپ نے اعلیٰ مقام حاصل کیا، ابھی آپ کی زندگی میں آپ کی ٹارگٹ آپ کا سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ کی اچھی پڑھائی، آپ کی لگن، محنت، اور آپ دیکھیے جو کام بھی ہم کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے پازیٹیو پوائنٹس ہمیں ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ، آپ کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ، ماں باپ کا احترام، بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے شفقت، یہ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ جب ہمارا لیکچر ہوتا ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے دلوں میں ہمیں گنجائش رکھنی ہوتی ہے، تبھی ہم کسی اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے کیا محنت کری؟ آپ نے اپنے ادب، آداب کو، اپنے اخلاق کو اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے جس لگن سے، جس محنت سے کام کیا۔ دیکھیے غصہ کنٹرول کرنا، صبر کرنا، پیشنس رکھنا، یہ بھی محنت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ تمام چیزیں محنت سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ اپنے ہاتھ سے محنت الگ طریقے سے کی جاتی ہے، وہی جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ زبان سے، ہاتھ سے، آپ کی پوری باڈی پارٹس جو آپ کو دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو نعمتیں ہیں، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں تو بے جان نہ ہوگا۔ اچھا جی، چولی دامن کا ساتھ، آپ کی بک میں فرسٹ پیراگراف میں دیکھیے یہ موجود ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں میجورٹی میں فرسٹ پیج پہ ہی موجود ہیں۔ محنت اور خوش قسمتی اگر کہیں، یہ دیکھیے خوش بختی یعنی کہ خوش قسمتی ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے بخت روشن ہو جاتے ہیں تو یہ خوش بختی یعنی کہ خوش قسمتی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ چولی دامن کا جو ساتھ ہے، خوش بختی اور محنت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔
تو کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے چولی اور دامن، ایک ڈریس ہوتا ہے پنجابی ڈریس کہہ لیجیے اس کو کہ پراپر چولی کے ساتھ جو ہے وہ دامن بالکل فکس ہو جاتا ہے، لیکن یہ محاورتاً جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا، چولی دامن کا ساتھ یعنی کہ ہمیشہ ساتھ رہنا، یہ محاورتاً کہا گیا ہے، اگرچہ اس کے ایگزیکٹ میننگ کیا ہے کہ جس طرح سے آپ شرٹس پہنتے ہیں یا اس کا دامن ہوتا ہے، آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دامن کہا جاتا ہے، تو وہ چولی کے ساتھ ایگزیکٹ فکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس لیے جیسے فکس ہو گیا تو محاورتاً اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں ساتھ ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے۔ کس کو ساتھ ساتھ رہنا ہے؟ یعنی کہ محنت اور خوش بختی اور خوش قسمتی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا محنت کا ساتھ جو ہے وہ ضروری ہے یا محنت کے ساتھ ان کو ہونا ہے۔ پھر آ جائیے منزل مراد کی طرف۔ اچھا، یہ ڈسکس کرتے کرتے مجھے ایک چیز یاد آئی کہ آپ کی کاپیز میں پراپر آپ کو انڈیکس کا گائیڈنس دے رہی ہوں۔ کچھ بچوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، نیٹ ورک کیا ہے، کچھ نے انڈیکس بنانے کی توفیق ہی نہیں ہوئی، تو یہ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ جب میں نے آپ کو ویب دیا ہے اسکرین پر، آپ کو کچھ سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پوائنٹس ہیں آپ اس سے زیادہ اچھا لکھ سکتے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہے اس سے زیادہ آپ کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو بے شک کریے اور اس کو اپنی کاپی میں ترتیب دیجیے۔ اب دیکھیے اس خوبصورت ویب کو جو آپ کے سامنے ہے، ایک چیز جو آنکھوں کو بھلی لگے تو اس کو پڑھنے کا دل خود بخود چاہتا ہے۔ یہ تو بات خوش خطی بناوٹ آپ کی، یہ چیزیں کس طرح سے آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے، یہ ایک میں آپ کو سامنے آپ کے رکھ دیتی ہوں خاکہ، تاکہ آپ اس کو اس طریقے سے سولو کر سکیں۔ اب یہ ویب آپ کے پاس موجود ہے، اٹ مینس آپ کو یہ ویب وہاں پہ پراپر شو کرنا ہے۔ منزل مراد کی بات میں آپ سے کر رہی تھی۔ منزل مراد، محنت سے جب ہم لگن سے، سچائی سے، عزت کے ساتھ، یعنی کہ اپنے حوصلے کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ ہم اپنے اب تمام اعضاء کا استعمال کریں گے تو ہمارے پاس خوش بختی، خوش قسمتی، اعلیٰ مقام جو ہماری مراد ہے، من چاہی مراد، وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جس طرح سے ابھی آپ اسٹوڈنٹس لائف میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں آپ ابھی، تو آپ کی مراد کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اچھی پوزیشن لے سکیں، ٹیچر آپ کی تعریف کرتی ہے یا جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ آپ پہچانے جاتے ہیں اپنی خوش خطی کے حوالے سے، لکھائی کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں لے جاتی ہیں؟ منزل مراد کی طرف، اعلیٰ مقام کی طرف، خوش بختی کی طرف، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم نے کیا سیکھا کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو ہم یاد رکھیں گے کہ محنت کش اللہ کا دوست ہے۔ کلیئر؟ یہ ہوا ہمارا ویب کمپلیٹ۔ دین آ جائیے آپ کے اپنے آج کے ٹاپک کو پراپر میں نے اسی پیج سے ہی بہت سارا مٹیریل لے کر آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی سے میں نے ریلیٹڈ آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں، جیسے فار ایگزامپل میں خوش قسمتی کی ساتھی ہوں۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ محنت جو ہے وہ اپنے بارے میں خود ہمیں یہ بات بتا رہی ہے، یہ جو جتنی آپ یہ بات پڑھیں گے وہ محنت نے اپنی سٹوری خود اپنی زبانی سنائی ہے۔ جیسے ایک پودے کو جیسے تناور درخت بننے کے لیے ایک مضبوط جڑ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک شاندار عمارت یعنی کہ بہت اچھی بلڈنگ، کوئی اچھی طرز تعمیر کا کوئی گھر ہو چاہے بلڈنگ ہو، اس کو بنانے کے لیے بھی اچھی بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو وہ بلڈنگ، وہ گھر تہس نہس ہو جائے گا، گر جائے گا، مضبوطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح محنت اور خوش قسمتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اس لائن کو انڈر لائن کر لیجئے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا، محنت اور خوش قسمتی ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اگر آپ محنت سے کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی خوش قسمتی آپ کے ساتھ جڑی رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، آگے پیچھے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی۔
ٹھیک ہے، تو یہ لائن آپ نے ہائی لائٹ کر لی، انڈر لائن کر لی. اگر میں آپ سے اس کی وضاحت مانگتی ہوں تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ محنت اور خوش قسمتی کا چولی کا دامن کا ساتھ کس طرح سے ہے، یا وضاحت دیجئے تو مجھے آپ اس کی ڈیٹیل بتائیں گے کس طرح سے، کہ یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، ان کا ہمیشہ کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہوا اس ایک محنت کا جو آغاز ہم نے یہ کیا ہے کہ محنت. اچھا محنت پتہ ہے کیا آپ کو، محنت کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا محنت کش اللہ کا دوست ہے، اسی طرح سے محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی بھی کہا جاتا ہے. کنجی کہتے ہیں چابی کو، یعنی کہ آپ کے پاس اس تالے کی چابی مل جاتی ہے جب آپ محنت کرتے ہیں، محنت سے لگن سے آگے بڑھتے ہیں، تو وہ کنجی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ آٹومیٹیکلی اس سے اپنے تمام، جب آپ کے پاس چابی، وہ کہتے ہیں نا خزانے کی چابی میرے پاس ہے، جب آپ کے پاس خزانے کی چابی آپ کے پاس ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا محنت کے بارے میں مزید یہ دیکھیے، میں نے آپ کو ایک بات بھی یہ بھی بتائی تھی کہ یہ ناطہ جوڑتا ہے جیسے خوش بختی بن جاتی ہے. خوش بختی یہاں پہ یہ دیکھیے، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے، خوش بختی یعنی کہ خوش قسمتی. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ ایک شعر موجود ہے، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا. ٹھیک ہے، ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر کہ مشقت، یعنی کہ یہاں پہ محنت کا وہی کہ آپ محنت سے مشقت سے کام لیتے ہیں. تو یہاں پہ عقیق ذکر کیا گیا ہے. عقیق ایک پتھر کا نام ہے جو کہ اس کو کہا گیا کہ یہ 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا، یعنی کہ اس عقیق کو ہر طرح سے اس کو گھسائی، اس کی کٹائی. ٹھیک ہے جی. تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ مشقت کے بغیر یعنی محنت کے بغیر کوئی بھی چیز خود بخود نہیں ہو جاتی ہے. یہاں پہ اس شعر کو کہ کسی کا نام نہیں بنتا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، یعنی کسی کا نام پیدا نہیں ہوتا محنت کے بغیر، مشقت کے بغیر. 100 بار جب عقیق کٹا، یعنی کہ عقیق میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک پتھر کا نام ہے، تو یہ عقیق 100 بار کٹا، اس کو ہر طریقے سے تراشا گیا، اس پتھر کو اس کی گھسائی کی گئی، اس کو کاٹا گیا، تو تب جا کر یہ ایک نگی ہوا. یعنی کہ دیکھیے آپ نے کبھی سٹونز دیکھے ہیں یا پھر جو ہے نا کچھ کیا ہے، یا اس کے اندر جیولری میں، یا پھر آپ پراپر سٹونز آپ نے جہاں پر بھی جڑے ہوئے دیکھے ہیں اس کو نگ کہتے ہیں، نگی کہتے ہیں. تو یہ عقیق جو ایک قیمتی پتھر ہے، اس کو بھی بہت بار اس کو کاٹ کر گھس کر اس کو تب جا کے وہ ایک خوبصورت نگ بنا، جس کو آپ پہنے زیب تن کریں تو اس کو ایک وہ خوبصورتی میں اضافہ ہمارے کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ اس نے یہ مثال ہمیں شعر کی صورت میں دی ہے. میں آپ کو اس شعر کی تشریح کرنے کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں، اس کی وضاحت دینے کے لیے بھی کہہ سکتی ہوں. تو یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، جیسے میں آپ کو اقتباس کی تشریح بتا چکی ہوں، اسی طرح سے میں اس کو، اس شعر کو لے کر اس طرح کے ایک دو آپ کے اور چیپٹرز میں مزید آئیں گے، تو اس کے لیے بھی آپ ریڈی رہیے کہ یہ میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں اس طرح سے کہ یہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے، یا کیا وضاحت آپ اس کی دیں گے، یا کس طریقے سے کیوں لکھا گیا، یہ کیا وجوہات تھیں اس کی دینے کی. تو جس طرح سے میں نے آپ کو اقتباس کی تشریح کرنی بتائی ہے، اسی طرح سے یہ آپ مجھے اس کی تشریح بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ شعر کی تشریح یا وضاحت میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اور اب محنت کیا کہہ رہی ہے کہ میں اپنی تعریف خود کیا کروں. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے ہی طلب کیا جاتا ہے، یعنی محنت کو ہی سہارا بنایا جاتا ہے، چاہے آپ وہ کہیں بھی چلے جائیں، چاہے وہ خواہ دولت حاصل کرنا ہو. اگزامپلز یہاں پہ انہوں نے لکھی ہیں کہ چاہے آپ کو دولت حاصل کرنی ہو تب بھی آپ کو محنت کی ضرورت پڑے گی، آپ کو عزت پانی ہے تب بھی محنت کرنی پڑے گی، خوشی حاصل کرنی ہے تب بھی محنت کرنی پڑے گی، کوئی اعلیٰ عہدے پر آپ کو جانا ہے، آپ کو کسی منزل مراد پر پہنچنا ہے، تو تب بھی آپ کو کس کی ضرورت پڑے گی، آپ کی نگاہ کس طرف اٹھے گی، محنت کی طرف.
تو یہ آپ کے پاس اگزامپلس موجود ہیں. علم سب سے پہلے دیکھیے، علم ہی کی مثال لے لیجیے. جیسے آپ لوگوں کو میں نے ابھی کہا کہ آپ طالب علمی کے دور میں ہیں، تو یہ علم کی ہی مثال ہے کہ رات دن ایک کر کے آپ جو ہیں اپنی ایگزامز کی تیاری یا اپنا ہوم ورک پورے لگن کے ساتھ جو بچے کر رہے ہوتے ہیں آگے بڑھنے کی خاطر، ایک پوزیشن بنانے کی خاطر اپنے اسکول میں، اپنے گھر میں. جب آپ کے پیرنٹس اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے پیرنٹس نے بھی ایک نام بنایا، تو سستی یہاں پر ایک چیز ہے کہ آپ کے ساتھ، اگر آپ کے ساتھ نہ ہو، علم حاصل کرتے ہیں، میں اگر آپ کے ساتھ نہ ہوں. اب میں کون ہے یہاں پہ؟ میں نے آپ کو کیا بتایا؟ محنت اپنے بارے میں خود بتا رہی ہے. یعنی کہ میں اگر آپ کے ساتھ نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اگر سستی اور کاہلی آپ کے ساتھ ہی ہوں تو کیا آپ اپنی منزل پالیں گے؟ یقیناً نہیں، بلکہ ہرگز نہیں. کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ یہ سستی اور کاہلی موجود ہے، آپ صرف آرام پسند ہو سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو عیش و عشرت پر گزار سکتے ہیں. بیٹھے بیٹھے سب کچھ منصلوہ آپ کو مل جائے، بیٹھے بیٹھے آپ کے آگے تمام چیزیں رکھ دی جائیں، چن دی جائیں، تو اس سے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہاں پہ اس نے یہ خود محنت نے آپ سے سوال کر لیا کہ میں اگر آپ کے ساتھ نہ ہوئی، سستی کاہلی آپ کے ساتھ ہی ہو، تو کیا آپ منزل پالیں گے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے. تو زندگی کے یہ عالمگیر اصول، عالمگیر کہتے ہیں بڑا، سب سے بڑے اصول، یا عالمگیر بادشاہ کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ لیکن یہاں سے مراد جو ہے وہ پراپر عالمگیر کی جو ہے وہ بڑے بڑے اصول جو ہیں آپ کی جو عالم پر چھا جائیں، اس سے عالمگیر یا عالم پر چھا جائیں، تو وہ موجود ہیں. اب اوصاف کی میں نے آپ سے پراپر جب میں نے آپ سے بات کری تھی تو اوصاف کی بات کری تھی میں نے، تو وہ اوصاف یہاں پر فرسٹ میری سب سے پہلی صفت یہ دیکھیے. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے پاس یہ صفت آتی چلی جائیں گی، جس کو میں نے اوصاف کہا. صفت کی جمع اور جمع الجمع جو میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس حوالے سے یہ اوصاف ہیں. یہ کہ صفت، پہلی صفت یہاں پر کیا آ گئی ہے؟ سستی کو میں اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتی. کیا ہے پہلی صفت؟ چستی ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ویب کے تھرو. سستی کو میں اپنے قریب بالکل بھی کبھی بھی بھٹکنے نہیں دیتی. برے دوستوں کی صحبت میں انسان دیکھیے برائی کو بھی اچھائی سمجھنے لگتا ہے. جب ہم برائی میں رہتے ہیں نا، کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھا ماحول، اچھا انوائرمنٹ، اچھے دوست، اچھی صحبت اپنانی چاہیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم وہی کچھ سیکھتے ہیں جو ہمیں برائی سکھا رہی ہوتی ہے. جس طرح کی ہم صحبت میں بیٹھتے ہیں وہی کچھ ہم کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. پہلے تو اس برائی میں گھر کر ہمارا دل بالکل مردہ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر ہم بھی اس برے کام کو، دیکھیے جو بھی غلط کام ہوتے ہیں نا، اس میں آپ زیادہ انجوائے کرتے ہیں، اور جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ محنت سے، مشقت سے، لگن سے، ان کاموں سے بچنے کے لیے. تو یہاں پہ اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے محنت نے کہ چستی اس کی سب سے پہلی صفت ہے. دیکھیے نا، بچپن میں ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ جیسے آپ جس ایج میں ہیں اس ایج میں ہمیں یہ کیا پراپر بتایا جاتا ہے. اچھا دیکھیے، تھوڑی چھوٹی سی ایک چیز جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. جو شخص محنت کرتا ہے وہ مقصد کو پا لیتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ ایک خاکہ سا آپ کو دیا ہے کہ کچھ بھی ہو، آپ کے ہاتھ میں ڈگری ہے، چاہے آپ نے یہ عمارتیں کھڑی کری ہیں، چاہے آپ انجینئر کی پوسٹ پر چلے گئے ہیں، تمام چیزیں کیا ہے؟ محنت کرتا ہے. یعنی اس نے محنت کری، اس پڑھائی لکھائی سے قریب رہا تو ہی انجینئر بنا. ان بلڈنگوں کو تعمیر کرنا، یہ ڈگری کو ہاتھ میں لینا، یہ تمام چیزیں جبھی ملی جب آپ نے محنت کری. اب آپ ایک اچھے طالب علم کے ہونے کے حوالے سے یہ دیکھیے، جب تک آپ اچھے طالب علم نہ ہوں تو پھر آپ کسی بھی عہدے پر نہیں جا سکتے. اور اگر آپ کو کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے، آپ کو اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، آپ کو اپنی اس جو پہلی صفت ہے چستی، اس کو لے کر، یا طالب علم کو آپ یہ اب جس پوسٹ پہ ہیں آپ، یہ آپ کی ابھی پوسٹ ہے، اس سے ریلیٹڈ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے، اچھی کارکردگی اپنی پڑھائی کے لحاظ سے، جو کچھ آپ کو مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کو لگن سے،
زیادہ تر بچے جو ہیں وہ میں آج کل دیکھتی ہوں کہ آپ نے صرف پراپر اپنا ہوم ورک کیا اور اس کے بعد سارا دن ویسٹ کر دیا. آپ کے اوپر جو کام اپنے فرائض ڈھونڈیے. سب سے پہلے اپنا مقصد زندگی کا وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے ہمیں کہ آپ نے آیا کہ آپ اس ایج میں ہیں, آپ کو 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہے, ماں باپ کی جو فرما برداری ہے وہ کرنی ہے. دین اس کے بعد آپ کے پاس کیا ذمہ داری؟ سب سے مین ابھی آپ کی ذمہ داری جو طالب علمی کا دور ہے آپ کا, آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو منوانا ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے اپنی اس طالب علمی کی دور میں, آپ کس طرح سے رہے. زندگی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے یہ زندگی ہمیں بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے, جو کہ ہم اس کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے, یہ آ گیا پیج نمبر 28 پہ. یہاں پر آپ کو دوسری اہم صفت اور ملے گی. دوسری اہم صفت میں نے آپ کو اوصاف کی بات کری تھی, یہاں پہ بھی دوسری اہم صفت موجود ہے اور وہ کیا ہے؟ پاکیزہ خیالات. ٹھیک ہے جی, یہ یہاں پر دیکھیے, بیٹے کیمرہ آف کر دیا کریے, بار بار آن مت کیا کریے. دوسری اہم صفت یہ دیکھیے اس لائن میں موجود ہے, اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے, پاکیزہ خیالات. ٹھیک ہے, ہم نے پہلی صفت کیا پڑھی؟ چستی. ٹھیک ہے, پہلی صفت ہمارے پاس کیا آئی تھی؟ چستی, اور سستی کو اپنے قریب بھی نہیں بھٹکنے دینا. اب ہم نے دوسری صفت کیا پڑھی ہے؟ اس کی کوالٹی دوسری کیا ہے اس کی؟ میری اصل خصلت پاکیزہ خیالات ہی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجئے, اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے ساتھ ساتھ. اس کے لیے انہوں نے ایک مثال پیش کری ہے کہ اگر ایک زمین جو کبھی کاشت ہی نہ کی گئی ہو, بیکار پڑی ہو, تو اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اگاتی ہیں. دیکھا ہے آپ نے کبھی کسی پلاٹ کو؟ دیکھیے اگر تو وہاں پر جو ہے وہ اگر خالی پڑی ہے تو اس پہ کانٹے دار جھاڑیاں, الگ الگ طرح کی جڑی بوٹیاں وہ اس پہ اگ آتی ہیں, جو بڑھتے بڑھتے دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں. یہی زمین اگر کاشت کی جاتی, یعنی یہاں پہ پراپر کاشتکاری کی جاتی, پراپر یہاں پر گارڈن ہوتا, یا پراپر آپ نے کوئی سبزیاں یا کوئی فروٹس وغیرہ کا وہاں پہ آپ نے کاشت کی ہوتی اس کو, تو اس کی دیکھ بھال اچھی ہوتی, اور اسے کوڑا کرکٹ سے پاک رکھا جاتا. بالکل اسی طرح تو ماحول خوبصورت ہو جاتا, آپ کو ضروریات زندگی جو ہے وہاں پر ملنا شروع ہو جاتی. اس چیز کو آپ نے یوٹیلائز کیا, آپ نے اس چیز کو استعمال کیا. تو اسی طرح سے محنت بھی انسان کی ضرورت ہے, جس نے خود کو تمام برائیوں سے بچا کر اخلاق اپنا اچھا کرنا, جس کے خیالات پاک ہوں گے تو اپنے دوسروں کے بھلے کے لیے سوچیں گے, محنت کریں گے, اور دوسروں کی راہ کے بھی ہم کانٹے سمیٹتے چلے جائیں گے. یہ تمام چیزیں آپ کے اس پیراگراف سے ریلیٹڈ تھی. اب یہاں پہ دیکھیے, آپ نے دیکھا ایک چھوٹی سی چیٹی جو ہوتی ہے, کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ اپنے سے زیادہ وزن کا سامان ہمیشہ لے کر چل رہی ہوتی ہے. جب وہ اتنی سی چوٹی آپ کی اتنی کام کر سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اگر انسان اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے, تو ایک چیٹی کا ذکر کیا نا ہم نے, محنتی شخص کے سامنے پہاڑ کنکر ہے, اور کاہل انسان کے سامنے کنکر پہاڑ ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ, کہ اگر آپ محنتی ہیں, لگن سے کام کرتے ہیں, تو اگر آپ کے اوپر سامنے بہت بڑی ایک ذمہ داری پہاڑ کی صورت میں ہے, تو آپ اس کو محنت سے, مشقت سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور وہ آپ کے لیے ایک کنکر کی حیثیت رکھی ہوگی. کنکر ایک چھوٹا سا ذرہ, جیسے کہیے کہ ایک چھوٹا سا پتھر, بہت ہی چھوٹا سا, وہ پتھر آپ کے لگے گا, وہ ایک پہاڑ جو ہے وہ اس کنکر کی صورت آپ کو نظر آئے گا. لیکن اگر وہی کاہل اور سست شخص ہوگا, تو اس کے سامنے وہی کنکر جو ہوگا بہت معمولی سا, وہ ایک بڑا پہاڑ اس کے سامنے نظر آئے گا. تو یہ چیٹی کی مثال یہاں پر دی کہ جب وہ اتنی محنت سے, اتنی چھوٹی ہونے کے باوجود اتنا کام کر سکتی ہے, تو
ہم کیوں نہ اس کام کو سر انجام دیں. دیکھیے جی یہ دیکھیے محنت کی کمائی. اب یہاں پہ ایک حدیث موجود ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کھانوں میں پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تمہاری محنت کی کمائی کا ہو. حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں، ترمذی اس سے یہ حدیث لی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. فرمان مصطفیٰ یعنی کہ حدیث شریف میں بیان ہوا ہے کہ تمہارے کھانوں میں پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تمہاری محنت کی کمائی کا ہو، یعنی کہ اس کھانے کو پاک کر دیا گیا جو آپ کے ہاتھ سے، محنت سے، لگن سے، مشقت سے. ابھی تمام محنت کے شعبے یہاں پر کچھ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، چاہے وہ مزدور ہو، یہاں پہ ایک ٹیچر کی پوسٹ یہاں پہ دکھائی گئی ہے، الگ الگ طریقے کے تمام یہاں پہ یہ اپنے اپنے شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے، چاہے وہ ایک سائنسدان ہو، چاہے وہ ایک انجینئر ہو، چاہے وہ ایک مزدور ہو، چاہے وہ ایک ٹیچر ہو. تو یہ تمام چیزیں محنت کے بغیر کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. محنت کی کمائی کرنے والا میں اپنے کھانوں میں برکت ڈالتا ہے، اپنے کھانوں کو پاکیزہ رکھتا ہے. اس کے بعد آ جائیے، یہ ایک بوڑھا شخص. ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جب تک کہ ہماری زندگی ہو، ہمارے چلتے ہاتھ پیر رہے ہیں، ہمیں کسی کو محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک بوڑھا شخص محنت کے ساتھ، اس کے چہرے پہ آپ دیکھیے کہ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ حشاش بشاش سا پر رونق سا چہرہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس عمر میں بھی یہ بوجھا اٹھا کر اپنی محنت سے اپنی زندگی یا اپنے بال بچوں کے لیے یا اپنے خاندان کے لیے، اپنی آئلی زندگی کے لیے بہتری سے بہتر بنانے کی کوشش میں یہ لگا ہوا ہے، جبکہ اس نے عمر کا ایک اچھا وقت گزارا اور اس محنت سے نہیں گھبرا رہا. لیکن یہ تو ہمیں ان تمام چیزوں سے آگے بڑھنے کی لگن ملتی ہے. محنت میں عظمت ہے. یہ ایک آپ کے سامنے موجود ہے کہ خاتون جو ہیں یہ کس طریقے سے یہ پراپر ایک ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور یہ محنت سے وہی والی بات آ جاتی ہے کہ انہوں نے طریقے سے کام شروع کیا اور اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ کوشچن سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ یہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ تھوڑا سا لیندی ہے. دیٹ از وائی اس کو 2 پارٹس یعنی کہ 2 پارٹس پہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. ایک آج آپ کا حصہ الف ہو گیا، دین اس کے بعد آپ کے پاس حصہ بے نیکسٹ لیکچر میں جائے گا. ٹھیک ہے. یہ کوشچنز آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کو بغور اس کو پڑھ لیجئے. میں آپ سے کوشچنز پوچھ لیتی ہوں تب تک. ٹھیک ہے جی. صرف 3 سے 4 بچوں کو میں نے بالکل نہیں پڑھایا، میں نے پوری کلاس کو پڑھایا ہے. اٹ مینس مجھے آنسر بھی اسی طرح سے چاہیے ہیں. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ جس محنت سے، محنت کا بیان دیا میں نے آپ کو، تو اس محنت سے، اس لگن کے ساتھ آپ کو بھی مجھے اسی طرح سے پراپر آنسرز دینے ہوں گے. اسی میں آپ بھی خوش ہوں گے. محنت سے آگے بڑھیے، لگن سے آگے بڑھیے. جب ہم نے محنت پڑھا ہے تو محنت، اور میں بالکل اٹینڈنس مارک نہیں کروں گی اگر میرے پاس پراپر آپ لوگوں کے آنسرز نہیں آئے. چلیے جی، آ جاتے ہیں ہم اپنے کوشچنس کی طرف. چلیے جی، شہروز سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی بیٹے. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹے. جی
مس محنت کاہلی اور سستی سے دوستی نہیں کرنا چاہتی. بالکل، کاہلی اور سستی سے محنت دوستی نہیں کرنا چاہتی. ویری گڈ. اچھا جی، حلیمہ طاہر. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام بیٹے. جی مس محنت کے دو صفت ہیں. اچھا پہلی میں سستی جو ہے وہ جو محنت ہے وہ سستی کو اپنے قریب بھی بھٹکنے نہیں دیتی. اور مس دوسری یہ اصل خصلت پاکیزگہ خیالات ہی ہے. خصلت، خصلت نہیں کہتے، خصلت. اچھا جی، بہت اچھی کوشش، بہت اچھا جواب دیا بیٹے آپ نے. اچھا اب رول کچھ اس طرح سے ہے کہ آگے پیچھے آپ لوگ آنسرز دے رہے ہوتے ہیں. دیٹ از وائی آپ نے خود کوشچن پڑھنے کے بعد پھر پراپر آنسر دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ نے کس کوشچن کو ریڈ کر کے آنسر دیا ہے. دیٹ از وائی، کیونکہ ٹائم کم ہے، جلدی جلدی سے آنسر دیجیے. محمد علی. خوش بختی سے مراد ہے خوش قسمتی. بالکل، خوش بختی سے مراد خوش قسمتی. شاباش. عائشہ حسن. جی بیٹے. السلام علیکم مس. وعلیکم محنت السلام. اور خوش قسمتی کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو خوش قسمتی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہی چلے گی، کبھی ہم سے دور نہیں ہوگی. بالکل، ہمارا ساتھ ساتھ ہمیشہ رہے گی. ویری گڈ بیٹا. اور عائشہ جاوید. جی عائشہ. مس اگر سستی اور کاہلی آپ کے ساتھ ہو تو آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اچھا جی، اور ویری گڈ. آپ لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اچھے طریقے سے، سب سے اچھی بات یہی ہے. اور آنسرز بھی مجھے پراپر مل رہے ہیں. اٹ مینز آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں نے ایک ذکر کیا تھا عقیق کا. مجھے بتائیے اس کا جواب کیا ہے؟ عقیق سے کیا مراد ہے؟ الشبہ سرفراز. ہری اب بیٹے، ہری اب، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. جی کائنات آنسر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. جی عقیق سے مراد ہے قیمتی پتھر. بالکل، ویری گڈ. قیمتی پتھر. اچھا جی، اگین اندر کوشچن میں نے آپ سے پوچھے تھے کہ اوصاف سے کیا مراد ہے. ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ محنت کے اوصاف بیان ہوئے ہیں یہاں پہ، جو میں نے آپ کو 3 اوصاف کا ذکر کیا یہاں پہ. تو مجھے بتائیے اوصاف سے کیا مراد ہے؟ جی حلیمہ. مس اوصاف صفت کی جمع ہے. جی بالکل. تو کیا ہے، مطلب کیا ہے اگر میں پوچھوں اس سے؟ میننگ کیا ہے اس کے؟ عائشہ جاوید. مس اچھی خوبیاں. اچھی خوبیاں. چلیے جی، اب مجھے یہ بتائیے کہ محنت کش کو اللہ کا دوست کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ وضاحت دیجیے ذرا. کون دے گا اس کی وضاحت؟ محنت کش کو اللہ کا دوست کہا گیا ہے. اوکے، محمد علی. جی محمد علی. محنت کش کو اللہ کا دوست اس لیے کہا گیا کیونکہ جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. مطلب وہ اپنی محنت کرتا ہے تو اللہ بھی اسے پسند کرتا ہے.
اچھا جی ٹھیک ہے, اچھی کوشش بہت. جی شہروز. محنت کش کو اللہ کا دوست اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ رزق حلال کما کے اپنے کہنے میں گمے کی پرورش کرتا ہے. ویری گڈ بیٹے, شاباش. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. ٹائم ہمارا ختم ہو جاتا ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.